आइए बात करते हैं कि जन्नत मिलेगी कैसे। आखिरत में मोमिनों को रब का दीदार नसीब होगा और मोमिनीन जन्नत में सर की आंखों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़यामत के बाद वेब सीरीज़ एपिसोड नंबर 9 को आप सुने। आइए बात करते हैं कि जन्नत मिलेगी कैसे। आखिरत में मोमिनों को रब का दीदार नसीब होगा और मोमिनीन जन्नत में सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार। क़यामत के दिन आदमी के 3 तरह के रजिस्टर निकाले जाएंगे। एक रजिस्टर में उसके नेक अमाल होंगे, एक में गुनाह होंगे और एक रजिस्टर में वो नेमतें होंगी जो अल्लाह करीम ने उस बंदे को दी थी। इंसान को कभी अल्लाह पाक से अदल का सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह पाक के अदल को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जा सकते, मैं वर्गे मुकाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी वेब सीरीज क़यामत के बाद आफ्टर जजमेंट डे में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। जन्नत के बारे में बात हो रही थी, जन्नत की कमाल की नेमतों के बारे में डिस्कशन हुई। अब आइए बात करते हैं कि जन्नत जो है वो मिलेगी कैसे। वो अपने आमाल की बिना पर मिलेगी या अल्लाह करीम की रहमत के बदले मिलेगी। ये बड़ी कमाल की मालूमात है। आइए इस मौजू पर अब बात करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन करीब तुम में से हर एक से अल्लाह करीम बरोज़े क़यामत यूं कलाम फरमाएगा कि बंदे और रब के दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा, कोई इंटरप्रेटर, कोई तर्जमान नहीं होगा। बंदा अपनी दाईं जानिब यानी राइट देखेगा तो उसे आग दिखाई देगी। उलमाए किराम फरमाते हैं ये मामला पुल सिरात पर होगा, आग ने उस पुल को घेरे में लिया हुआ होगा। नाजरीन, जन्नतियों में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ अल्लाह करीम खलवत यानी तन्हाई नहीं फरमाएगा। और वो खलवत कैसी होगी? जैसे हम में से कोई 14वीं रात को तन्हा देखता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में डाला? तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया? हाउ मच डिड यू एक्ट ऑन योर इस्लामिक नॉलेज? और तूने रसूलों की दावत का क्या जवाब दिया? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह करीम बंदे को अपने करीब फरमाएगा जैसा उसकी शान के लायक है, और उसको अपनी रहमत पे ढांप कर तमाम मखलूक से छुपा देगा। फिर उस पर्दे में उसका नामाए अमाल उसे देगा और बंदे से फरमाएगा, अपना नामाए अमाल पढ़। बंदा अपना नामाए अमाल पढ़ते हुए नेकी के पास से गुजरेगा तो उसका चेहरा रोशन हो जाएगा। जब बुराई के पास से गुजरेगा तो उसका चेहरा सिया पड़ जाएगा। अल्लाह पाक बंदे से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, क्या तू इसे पहचानता है? वो अर्ज़ करेगा, हाँ मेरे रब, मैं इसे पहचानता हूँ। अल्लाह पाक फरमाएगा, हमने ये तेरी नेकी कबूल कर ली है। ये सुनते ही बंदा सजदे में चला जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, सर उठा, दोबारा नामाए अमाल पढ़। रेज योर हेड एंड रीड अगेन योर एक्ट्स। वो फिर बुराई के पास से गुजरेगा तो उसका चेहरा सिया हो जाएगा, दिल कांप उठेगा। अल्लाह पाक इससे फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तू इसे पहचानता है? अर्ज करेगा, हाँ ए मेरे रब, मैं इसे पहचानता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैं तेरे इस गुनाह को तुझसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने तेरे इस गुनाह को मुआफ कर दिया। चुनाचे वो जब भी किसी नेकी के पास से गुजरेगा उसे कबूल कर लिया जाएगा तो वो सजदे में चला जाएगा, और जिस गुनाह के पास से गुजरेगा उसे बख्श दिया जाएगा तो फिर सजदे में चला जाएगा। मखलूक फकत उसको सजदे में जाते हुए देखेगी। हत्ता कि लोग एक दूसरे से कहेंगे, इस शख्स के लिए तो खुशखबरी है, इसने कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। जबकि लोग इसके और अल्लाह करीम के दरमियान होने वाले मामले से बेखबर होंगे। हालांकि अल्लाह पाक ने इस बंदे को उसके आमाल पर आगाह भी कर दिया होगा। रहे गैर मुस्लिम और मुनाफिक, उन्हें सब लोगों के सामने पुकार कर कहा जाएगा, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा। सुनो, हद से बढ़ने वालों पर अल्लाह की लानत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह करीम मुसलमानों से सबसे पहले क्या फरमाएगा और सबसे पहले मुसलमान क्या अर्ज करेंगे। सहाबा किराम अर्ज गुजार हुए, जी जरूर इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक मुसलमानों से फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को महबूब रखते थे? डिड यू लव टू मीट मी? मोमिनीन अर्ज करेंगे, जी हाँ हमारे रब। रब करीम फरमाएगा, क्यों? अर्ज करेंगे, हमें तेरे रहम और तेरे अफ़्व की उम्मीद थी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, मेरी रहमत तुम्हारे लिए लाजिम हो गई। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान से हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिल में अपने रब से मुलाकात का शौक रखना चाहिए। और शौक हो भी क्यों ना, उस रब से मिलने का जिसने हमें अपने पसंदीदा दीन का मानने वाला बनाया, बिन मांगे हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। इतने एहसानात करने के बावजूद हमारी गलतियों, खताओं और गुनाहों पर हम पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता, बल्कि हर वक्त हमारे लिए अपनी रहमत और फजल के दरवाजे खुले रखता है। तो ऐसे प्यारे रब से मिलने और उससे मुलाकात करने का शौक कैसे एक बंदे मोमिन के दिल में नहीं हो सकता। ये तो थी बात कलाम की। अब बात करते हैं दीदार की।
یاد رہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کا دیدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص رہا. قلبی دیدار یا خواب میں یہ دیگر انبیاء کرام بلکہ اولیاء کرام کے لیے بھی حاصل ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا بھی ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مشرف ہوئے ہیں. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکیم ترمذی وغیرہ کے بارے میں لکھا کہ وہ خواب میں اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے. آخرت میں مومنوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا اور مومنین جنت میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کریں گے. لیکن یہ دیدار جہت، مکان یعنی ڈائمنشن، ڈائریکشن، مکان اور شکل و صورت سے پاک ہوگا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا. اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. اب ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں لرننگ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی نیکیوں والے کام میں گزارے تو کتنی نیکیاں کر لیں گے. ذرا ایزیوم کیجئے نا 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. آپ کو معلوم ہے قیامت میں ایک شخص آئے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادت ہوگی. آئیے اس کا اپنے رب سے جو مکالمہ ہوگا نا وہ سنتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابھی میرے خلیل حضرت جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے سمندر میں موجود ایک پہاڑ کی 30 گز لمبی اور 30 گز چوڑی چوٹی پر 500 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی. سمندر نے اس پہاڑ کو ہر طرف سے 4000 فرسخ تک گھیرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے انگلی برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا جس سے وہ پانی پھوٹ کر نکلتا تھا اور پہاڑ کی ڈھلان میں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انار کا ایک درخت بھی پیدا فرما دیا تھا. اسے ہر شب ایک انار نکلا کرتا تھا جو اس کی دن بھر کی غذا ہوتا. جب شام ہوتی تو وہ وضو کے لیے نیچے اترتا اور وضو کر کے وہ انار کھا لیتا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ کریم سجدے کی حالت میں میری روح کو قبض فرمانا اور زمین اور کوئی بھی دوسری چیز اس کے جسم کو خراب نہ کرے، حتیٰ کہ اسے اسی طرح سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. غور کیجئے ناظرین، 500 سال کی عبادت، سجدے کے عالم میں موت. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جب ہم نیچے آتے اور دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ہمارا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے. ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا. رب کریم اس کے بارے میں فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. اب وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا میں نے اپنے بندے پر جو نعمت کی ہے عمل سے اس کا مقابلہ کرو. چنانچہ صرف ایک آنکھ کی نعمت ہی اس کی 500 سال کی عبادت کو گھیر لے گی اور ابھی جسم کی دیگر نعمتیں باقی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ. پھر اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا تو وہ پکارے گا اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے واپس لے آؤ. پھر اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا پیدا ہونا یہ تیری اپنی طرف سے تھا یا میری رحمت کی طرف سے. بندہ عرض کرے گا اللہ تیری رحمت سے. اللہ پاک پھر ارشاد فرمائے گا 500 سال تک عبادت کی طاقت تجھے کس نے دی؟ Who gave you the strength to worship for 500 years؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے ہی تو دی. اللہ فرمائے گا سمندر کے بیچ پہاڑ پر تجھے کس نے اتارا اور نمکین اور کھارے پانی سے تیرے لیے میٹھا پانی کس نے نکالا؟ ہر شب تیرے لیے ایک انار کس نے نکالا حالانکہ انار سال میں ایک بار پھل دیتا ہے؟ تو نے مجھ سے بحالت سجدہ روح قبض کرنے کا سوال کیا تو کیا میں نے تیرا سوال پورا نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے یہ سب کیا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہے اور میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا. پھر فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اے میرے بندے تو بہت اچھا بندہ ہے. چنانچہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام اشیاء اللہ پاک کی رحمت ہی سے ہیں. ویورز اس عظیم واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت جس کو بھی ملے گی نا وہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گی. ہمارے اعمال ہماری نیکیاں ہرگز جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے.
ایون اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی اللہ پاک کی فرما برداری میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور اس کی رضا والے کاموں کو کرتے ہوئے گزارے، کوئی ایک بھی گناہ نہ کرے اور اس حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، تب بھی اس کے اعمال جنت کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رب تعالیٰ صرف اس بات پر اس کی پکڑ فرما سکتا ہے کہ تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے تم جہنم کے مستحق ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان نیکیاں ہی کرنا چھوڑ دے کہ معاذ اللہ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم نے کہا جنت رب کے فضل سے ملے گی، اور رب کا فضل یہ نیکیوں اور اچھے اعمال سے حاصل ہوگا۔ نیکیاں تو ضرور کریں، لیکن کبھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ اور گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کرے، کیونکہ انسان کچھ بھی کر لے، کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لے، وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا کما حق کہو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن آدمی کے 3 طرح کے رجسٹر نکالے جائیں گے۔ ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال ہوں گے، ایک میں گناہ ہوں گے، اور ایک رجسٹر میں وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ کریم نے اس بندے کو دی تھی۔ اللہ پاک سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا بندے کے نیک عمل میں سے اپنی قیمت لے لے۔ وہ ایک نعمت اس کے نیک اعمال کو گھیر کر ایک طرف کو ہو جائے گی اور عرض کرے گی تیرے عزت کی قسم مجھے میرا پورا حق نہیں ملا ہے، اب تو گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے نا، اور دیگر نعمتیں بھی باقی ہوں گی، جبکہ نیک عمل تو سارا جا چکا ہوگا۔ جب اللہ کریم بندے پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے تیری نیکیوں کو دگنا کر دیا ہے اور تیرے گناہوں سے درگزر فرما دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے گمان کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ پاک یہ بھی فرمائے گا اور میں نے اپنی نعمتیں تجھے تحفے میں دے دی ہیں۔ ایسا کریم ہے ہمارا مولا، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اپنی نیکیوں پر کبھی بھی سیٹسفیکشن یا ذرا کوئی پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، بندہ اللہ کی رحمت کو پکارتا رہے۔ ناظرین اس پوائنٹ کو تھوڑا لاجیکلی سمجھیے۔ اگر کسی نعمت کا شکر ادا انسان کرتا ہے تو یہ بتائیے کہ شکر کرنا کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، اللہ پاک کی کسی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو اب یہ جو نعمت ملی اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہو جائے گی۔ تو اس کا شکر تو یہ ہے کہ اس پاک پروردگار کا اپنے بندوں پر نعمتوں کا ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ پاک کسی کی پکڑ فرماتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر کسی کو جنت عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت سے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کو کبھی اللہ پاک سے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ میرے ساتھ عدل فرما کسی معاملے میں، کیونکہ ہم اللہ پاک کے عدل کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کسی خاص معاملے میں آپ اللہ پاک سے عدل کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا پتہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی آپ کے لیے عدل ہے، تو ہمیں عدل نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت پکارنی ہے۔ کیا پتہ میرے کسی گناہ کی سزا ہو جو میرے لیے مشکل آئی اور یہ عین عدل ہو، تو آلویز اللہ کی بارگاہ میں رحم اور فضل کا سوال کرنا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا پنجابی کا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرنے پر آئے تو بڑی بڑی شان والے کانپنے لگیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ جب تو فضل فرمائے تو مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ تو فضل ہی چاہیے، رحمت ہی چاہیے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا کر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو داخل جنت فرمائے۔ ناظرین ہماری ویب سیریز اب اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ قیامت کے بعد کیا کیا ہوگا ہم نے سنا، پلیز صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں سننا، اسے دلچسپی کے لیے اور واقعات کے لیے نہ سنیں۔ اس قیامت کے دن کو ہم سب نے دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو بائی پاس کر جائے گا۔ وی ہیو ٹو سی، ہم سب کو قیامت کا دن ایکسپیرینس کرنا ہے۔ اس دن سختی بھی ہوگی، اس دن رحمت بھی ہوگی، اس دن پیاس بھی ہوگی تو حوض کوثر بھی ہوگا، اس دن گرمی بھی ہوگی تو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا۔ پل صراط سے لوگ کٹ کر جہنم میں گر بھی رہے ہوں گے تو کچھ بجلی کی طرح گزر بھی رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو کچھ کو جنت کا پروانہ بھی مل رہا ہوگا، کچھ جہنم کا عذاب سہ رہے ہوں گے تو کچھ جنت میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے قیامت کے دن رسوا ہونا ہے یا قیامت کے دن شاد رہنا ہے، قیامت کے دن پکڑے جانا ہے یا قیامت کے دن آزاد رہنا ہے۔ اللہ نہ کرے جہنم میں جانا ہے یا نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ دیکھیں نا دنیا میں بھی تو موٹر ویز ہوتے ہیں نا۔ مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص لاہور رہتا ہے اور اس کو کراچی آنا ہے تو وہ پشاور والے موٹر وے پہ جا کر کہے دعا کرے میں کراچی پہنچ جاؤں، تو وہ نہیں پہنچے گا، اس کو اپنا روڈ سلیکٹ کرنا پڑے گا نا، پھر دعا کرے گا۔ تو پہلے جنت کا راستہ تو سلیکٹ کرے نا۔ کوئی شخص جنت کے راستے پر چل نہیں رہا اور دعائیں کر رہا ہے یا اللہ جنت میں بھیج دے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اسٹیپ فارورڈ تو کیجیے۔ نمازیں پڑھنی ہے، حرام سے بچنا ہے، زندگی ہی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کا گول بنا لیں کہ میں نے قیامت کے دن
اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے. اینڈ لیٹس پریپیئر فار جنت, لیٹس پریپیئر فار دا ڈے آف ججمنٹ. اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ پوری ویب سیریز کی کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. سو دوستو, آپ نے اس ایپیسوڈ میں سنا کہ جنت کیسے ملیں گے اور جنت میں دیدار الہی کس کس کو نصیب ہوگا. سو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.